परवरदिगार बहरों पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, क़याम सुबह में गुफ्तगू होती है रोज़ाना कुरान करीम के हवाले से। कुरान करीम की आयात पर गुफ्तगू फरमाते हैं हमारे मुल्क के मुमताज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं, ज़हमत फरमाते हैं और गुफ्तगू होती है और आयत के एक एक लफ्ज़ पर बात होती है। समझते हैं, जानते हैं कि कुरान करीम क्या फरमा रहा है, इंसानियत से मुखातबत क्या कर रहा है। और जैसा कि हम बार बार ये बात अर्ज़ करते हैं कि ये कुरान करीम ज़मीन वालों से अल्लाह का आखिरी कलाम है। वही ये खुदाबंदी, ये अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला ने दीन मुकम्मल कर दिया। ख़वातीन व हज़रात, शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक कुरान करीम की आयात पर बात करते हैं। आज कुरान करीम की ये आयात हमसे क्या मुखातबत कर रही हैं, ये भी सवाल रखते हैं। टू डूज़, करने के काम क्या हैं। आज हम सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 पर बात करवाएंगे अपने अहद के एक जय्यद आलिम दीन से। ख़वातीन हज़रात, या अय्युहन नास से आगाज़ हो रहा है। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, आप और हम जानते हैं कि जिसमें या अय्युहन नास है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, वग़ैरह वग़ैरह के मुखातिबीन कौन हैं। लेकिन यहाँ पर पूरी इंसानियत से अल्लाह ताला मुखातबत कर रहा है कि या अय्युहन नासो इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। तमाम इंसानियत से मुखातबत हो रही है कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, यानी आदम और हव्वा। असल बताई जा रही है हमें। फिर तुम्हें क्या किया कि तुम्हें शूब में, कबाइल में, बरादरियों में तकसीम कर दिया ताकि तुम्हारी शनाख्त हो सके। लितारफ़ू की बात हो रही है। बस आगे, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में बुजुर्ग, तुम में मुकर्रम कौन है, तुम में बड़ा कौन है, जो तक़वे में बड़ा है। तक़वा किसे कहते हैं, मुत्तक़ी की सिफ़ात कौन कौन सी होती हैं, क्या तक़वा ईमान से आगे की चीज़ है, ये भी एक सवाल हम रखेंगे। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह फरमा रहा है कि इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। यहाँ दो सिफ़ात अल्लाह ला रहा है, अलीम और ख़बीर। दोनों में क्या फ़र्क है। अलीम जानने वाला, ख़बीर खबर रखने वाला। हर चीज़ का पता है अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारे आमाल क्या हैं, वो मैं जानता हूँ। काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। अल्लाहु अकबर। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी बातें हैं गुफ्तगू में आएंगी, इंशाअल्लाह सीखेंगे मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब से। डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब साबिक़ मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल। पाकिस्तान में आपने पढ़ा, पाकिस्तान के बाहर आप तशरीफ़ ले गए और आपने अमेरिका से PhD किया। कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ रिलीजन आपका ख़ास मौजू। क़याम सुबह में तशरीफ़ लाते हैं और हम हमेशा डॉक्टर साहब से सीखते हैं। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह हुजरात और आयत नंबर 13। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کون سی بری عادت میں مبتلا تھی؟ درست جواب، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال مردہ رکھنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا؟ 3 آپشنز، حضرت نوح علیہ السلام، یا حضرت عزیر علیہ السلام، یا حضرت ادریس علیہ السلام۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائی۔ یہاں پر پوری انسانیت سے مخاطبت اللہ فرما رہا ہے۔ کیا آدم اور حوا کی تم سب اولاد ہو، یہ بتایا جا رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم گفتگو آج کے دور سے کرنا، آج کے عہد سے کرنا چاہتے ہیں، اور تقریباً 2 ڈیکیڈ سے تقریباً 20 سال ہو گئے یہ بحث بہت چل رہی ہے، جس پہ گفتگو ہو رہی ہے، سیمینارز ہو رہی ہے، کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور وہ مسئلہ ہے شناخت کا۔ شناخت کا مسئلہ ہے، اور اس میں شناخت کے مسئلے پہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ دنیا میں جو جنگیں ہوئیں یا دنیا میں اور اس وقت جو معاشرتی مسائل موجود ہیں، کہ چاہے وہ فرقے وارانہ ہوں، چاہے مذاہب کے درمیان ہوں وہ ہوں، یا اقوام کے درمیان کا معاملہ ہے، تو یہ شناخت کے اوپر بیس کرتی ہیں، اور شناخت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اس بات کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ آپ پلورلزم جو ہے اس کے اوپر بات کریں اور لوگوں سے بات کروائیں کہ بھئی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ پلورلسٹک سوسائٹی ہے، اور اس میں ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، تو لہٰذا اس کو ایکسیپٹ کریں اور ایک دوسرے کے اپنی شناخت کو قائم رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو پریشان نہ کریں۔ اچھا، اب یہ تو گویا جدید تحریکوں کا ایک گویا کہ تلخیص ہو گئی کہ وہ اس قسم کی بات کر رہی ہیں، سوچ رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، لیکن جو اس میں بات لیکنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی ایک ایسی شناخت نہیں بتا رہی کہ پھر اس شناخت کے اوپر سب کے سب متحد ہو سکے۔ بہت اچھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جناب انسانیت کو آپ بنیاد بنائیں۔ انسانیت ایک ایسی قدر ہے کہ جس کے اوپر سب اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کس کو نہیں معلوم کہ ہم بھی انسان ہیں، اور ایک افریقہ کا رہنے والا جو ہے وہ بھی انسان ہے، ایک مسیحی جو ہے وہ بھی انسان ہے، ایک ہندو بھی انسان ہے، اور ایک مسلمان بھی انسان ہے۔ تو انسان کو انسان مانتا ہی ہے۔ تو یہ کون سی آئیڈینٹی ہے کہ جس کے لیے آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر سب اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور ڈائیورسٹی جو ہے وہ ایک یونٹی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ سب ایسی نظریاتی بحثیں ہیں جن پہ بہت کام ہو رہا ہے، بڑا پیسہ صرف کیا جا رہا ہے، اور نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا۔
اس لیے کہ جو کور پوائنٹ ہے کہ پھر آپ کا جو آپ کی شناخت جو ہے وہ کیا ہو، وہ نہیں کوئی بتا پا رہا. جو بتائی جا رہی ہے وہ شناخت بن نہیں رہی ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے پتہ ہے. ٹھیک. وہ تو بائی برتھ شناخت ہے کہ بھی انسان ہے، انسان ہے. یہ آیہ مبارکہ اس ضمن میں بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور خاص طور کے اوپر جو مذاہب کے ماننے والے ہیں مختلف، چاہے وہ ابراہمی مذاہب ہوں چاہے غیر ابراہمی مذاہب ہوں، وہ ایک خالق کو ضرور مانتے ہیں، اور خالق کو مانتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث دو اصناف ہیں کہ جن کی وجہ سے جو تخلیقی عمل ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور وہ ظہور میں آتی ہیں، ریسز بنتی ہیں، وہ سب ہوتا ہے. تو یہ آیہ مبارکہ بنیادی طور کے اوپر یا ایھا الناس سے جو خطاب کر رہی ہے، تو تمام عالم انسانیت کو کے ذہن کو اس نے کیپچر کیا، بتا رہے کہ بھئی یہ ہے. اب جب تم انسان ہو اور تمہارا مشاہدہ یہ ہے کہ ذکر اور انثیٰ سے ہی پیدا ہوتے ہو، اسی سے نسل جو ہے، جو بھی نسل ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اور پھر وہ آگے بڑھتے اس سے اور آگے بڑھتی ہے. تو اب اس بات کو سمجھو کہ اس کا خلق کرنے والا تم بھی کوئی نہ کوئی، چاہے آپ روڈیمنٹری جو ریلیجنز ہیں جو آج سے 4000-5000 سال پہلے کی اس میں معاشروں میں نظر آتے ہیں، تو وہاں بھی کچھ دیوتاؤں کی، کچھ بتوں کی ان کی پوجا ہوتی تھی کہ جن کو خالق مانا جاتا تھا، جن میں سے بعد میں یہ ہوا کہ چاند کو خالق ماننے لگے، سورج کو خالق ماننے لگے، کرنے لگے. لیکن خالق کا ماننا اور خالق کو نہ سمجھنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ماننا جو ہے وہ سرشت انسانی میں رکھا گیا ہے کہ وہ مانتا ہے. تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ انا خلقناکم. اب قرآن مجید جس دور میں آیا ہے تو انسان ذہنی طور پہ اتنا میچور ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول بھی بھیجا اور آخری پیغام بھی اسی کو دیا. تو اتنا میچور مینٹلی اور کانشیسلی ہو گیا انسان جب یہ دیا گیا. اور اب آج ظاہر 1400 سال گزر گئے تو اور زیادہ عقل و شعور بڑھ گیا انسان کا، تفہیم جو ہے چیزوں کی بڑھ گئی ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا. اچھا، یہاں اسلام میں اور دیگر مذاہب میں ذرا ایک فرق ہے، اور وہ فرق اس آیہ مبارکہ میں آیا ہے. ہم عرض کرتے ہیں کہ قرآن کی روح سے تخلیق عالم یا تخلیق شے آپ کہہ لیں، وہ دو طرح سے ہے. ایک تخلیق امری ہے اور ایک ہے تخلیق فطری. تخلیق امری یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کسی چیز کو کہ وہ پیدا ہو جا تو وہ عالم وجود میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو دوسری وہ ہے تخلیق فطری، اس میں پھر یہ ہے کہ آپ دنیا کی جو بھی چیز کو دیکھیں جہاں یہ وہ چل رہا ہے، تخلیقی عمل چل رہا ہے، تو اس کے لیے ایک نظام بنا دیا کہ اسی نظام کے تحت بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مسلسل جاری ہے، مسلسل جاری رہتا ہے. کل یوم ہوا فی شان. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ مثلا حضرت آدم کے جہاں ذکر کیا ہے تو وہ بھی کن فیکون سے ہی ان کی تخلیق ہوئی ہے، مٹی اور یہ وہ پھر روح پھونکی اس میں وہ کیا. آدم کی مثال دی حضرت مسیح علیہ السلام سے، تو وہاں بھی وہ کن فیکون جو ہے وہ غالب ہے کہ بھی کیسے حضرت آدم بن گئے، ان میں روح پیدا ہو گئی، اور کیسے حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. تو وہ تخلیق امری ہے. اور اس کے بعد ایک تخلیق، اس میں ایک تخلیق فطری کا وہ جو ہے وہ شروع کیا. تو یہ انسانی جو مشاہدہ ہے اس کو یہ آیہ مبارکہ ایڈریس کرتی ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، کہ تم دیکھتے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور عورت سے، یا مذکر سے یا مؤنث. مرد عورت کے بجائے مذکر مؤنث کہیں تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ نباتات میں اور حیوانات میں جو وہ پائی جاتی ہے، حیات پائی جاتی ہے، وہ بھی مذکر اور مؤنث کے ہی اس سے پائی جاتی ہے.
یعنی یہاں تک کہ نباتات میں بھی مذکر اور مؤنث کی ہی جو پولینیشن ہوتی ہے وہ مذکر اور مؤنث کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے اور ان کی نسل آگے بڑھتی ہے. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا میں اب جو چیز بھی مخلوق فطری کے طور پہ پیدا ہو رہی ہے اس میں تم بھی شامل ہو, تو وہ ہم نے ذکر اور انثیٰ کے اس سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک مرد اور ایک عورت, مرد آدم, عورت حوا. تو ڈاکٹر صاحب کیا اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے, یہ بتانا ہمیں چاہ رہا ہے کہ دیکھو اے انسانیت کہ تمہاری اصل ایک ہے, تم اس سے جڑو, تمہاری اصل ایک ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ خاندان تو ایک رہ ہی نہیں سکتا تھا, شعوب ہیں, قبائل ہیں وغیرہ, رفتہ. ہاں ہم نے بانٹ دیا تمہیں اقوام میں, قبائل میں, شعوب میں وغیرہ وغیرہ, لیکن اس لیے کیا یہ کام کہ تمہارا تعارف ہو سکے, لتعارف, تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو تم. وہی آئیڈینٹی والی بات. جی ہاں بالکل, آئیڈینٹی والی بات ہے کہ بنیادی طور کے اوپر اللہ نے یہ بتایا کہ جتنی بھی تمہاری آئیڈینٹیز ہوں گی, مائنر آئیڈینٹیز ہوں گی, جب تم اوپر جاتے جاؤ گے ان کو تلاش کرتے ہوئے تو تمہیں ایک مصدر ملے گا. ٹھیک ہے, اور وہ ذکر اور انثیٰ ملے گا, اور اس سے اوپر بھی ایک مصدر ملے گا, وہ یہ کہ ہم نے انا خلقناکم, ہم موجود ہیں, ہم نے پیدا کیا ہے, ہم نے پیدا کیا. تو آئیڈینٹی جو ہے انسان کی وہ بنیادی طور پہ اللہ سے متعین ہوتی ہے, شعوب اور قبائل سے متعین نہیں ہوتی. یہ اور تو اللہ صرف جو تعارف متعین کے لیے کروا رہا ہے وہ تقوی سے متعین کروا رہا ہے. ایک شعوب اور قبائل, میرا تعلق ایک بڑے قبیلے سے ہے یا میرا تعلق کسی بڑی قوم سے ہے, میں ایک دنیا پہ رول کرنے والا جو ملک ہے میرا تعلق اس سے ہے, وہ اہمیت کا حامل نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ وہ شخص ہو, یعنی فرد ہو, یا قوم ہو, قبیلہ ہو, کوئی بھی زبان بولنے والا ہو. ڈاکٹر صاحب یہ میں سوال رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اس کی کوئی اہمیت نہیں. اصل اہمیت یہ ہے کہ وہ تقوی میں کتنا برتر ہے. یہ آئیڈینٹی کی کا ایک اور اپر لیول ہے. دیکھیں ہم آپ سے عرض کریں جو قرآن کہہ رہا ہے, ہاں جو قرآن کہہ رہا ہے نا, یہ ایک اور اپر لیول ہے شعوب اور قبائل سے بڑھ کر. جی ہاں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ہارٹ کی تکلیف ہوئی, ٹھیک ہے, یعنی ہمیں سمرات کسی بھی شخص کو آڈینس میں سے ہو سکتی, ہارٹ کی تکلیف ہوئی, بھاگے بھاگے ہاسپٹل پہنچے کسی نہ کسی ایمبولینس میں, اس وقت ہم یہ نہیں پوچھتے کہ جو ڈاکٹر ہمیں چیک کر رہا ہے وہ اس کا نام کیا ہے, یہ کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایکسپرٹ ہینڈ میں ہم چلے جائیں, ہاتھ میں, اور اس کے بعد پھر وہ کہے آپ کی مثلا بائی پاس ہوگا, آپ کے اسٹنٹ ڈلیں گے, اینجیوپلاسٹی ہوگی, وہ ہوگی, وہ کہتے ہیں بھائی جو کرنا ہے کر دیں آپ, ٹھیک ہے. معلوم ہوا کہ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہے وہ اس میں انوالو ہوئی, انہوں نے بائی پاس کیا, وہ کیا ہو گیا. معلوم ہے جو ڈاکٹر تھا اس کا نام مثلا ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے, ہندو ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے, وہ ایسے کیا کہتے ہیں یہودی اور عیسائی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اس کا بنیادی طور کے اوپر تعارف وہ ہے کہ ہم ایک کارڈیولوجسٹ کے پاس پہنچے, ہارٹ اسپیشلسٹ کے, اور اس نے ہمارا یہ سارا پروسیجر کر دیا. ایک ہم لوگوں کے لیے مثال دیتے ہیں کہ آپ کی گاڑی رستے میں خراب ہو گئی, آپ مکینک کو ڈھونڈتے ہیں, مکینک کو آپ بلا لیتے ہیں, کوئی بیٹھا نظر آیا, آپ اس سے نہیں پوچھتے کہ تم کیا زبان بولتے ہو, کہاں کے رہنے والے ہو, پیچھے سے کیا تمہارا نام ہے, کچھ نہیں پوچھتا. وہ کہتے ہیں یہ پرابلم ہو گیا, وہ اس کے نیچے جاتا ہے, اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. تو اس کا جو عمل ہے بنیادی طور کے اوپر سوسائٹی میں جو وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے جس طرح سے بھی, وہی اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. سبحان اللہ. میرا سوال آپ کی خدمت, اب یہ جو آیہ مبارکہ جو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سبحان اللہ, یہ آپ کو اس عمل کے وہ کرتا ہے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ شعوب اور قبائل ایک طرف, آپ کی آئیڈینٹی جو متعین ہوگی وہ معاشرے میں آپ کے تقوی شعار کردار سے اور اللہ کی مخلوق. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ تقوی کیا ہوتا ہے, متقی کی صفات کیا ہوتی ہیں, یہ ہم ذرا بعد میں آپ کی خدمت میں یہ سوالات رکھیں گے. یعنی کون سی صفات مجھے متقی بناتی ہیں, میں کیسے جان سکتا ہوں کہ میں واقعی متقی ہوں یا نہیں. اس سے قبل جو آپ ابھی بات فرما رہے تھے, دنیا کو دیکھنے کا انداز,
جیسے آپ نے بات فرمائی کہ ہارٹ کا مسئلہ ہوا تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ڈاکٹر یہ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے، کس دین سے ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ نے بات فرمائی گاڑی کہیں خراب ہو گئی، ہم جا رہے ہیں کسی موٹر وے پر، گاڑی خراب ہو گئی، وہ میکینک آئے گا، اس کو بلا کے لائیں گے، گاڑی ٹھیک کر دے گا. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس قبیلے کا ہے، کس قوم کا ہے، کس مذہب کا ہے. یہ ہیں ایمرجنسی سچویشنز. لیکن دنیا کو دیکھنے کا، انسانیت کو برتنے کا جو انداز وہ ہمارا دین سکھاتا ہے نا. مثال کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے ہوئے تھے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. اب دنیا کو دیکھنے کا انداز، ابھی دنیا کی جو بڑی ترقی یافتہ اقوام ہیں وہاں پر آپ بھی ان ممالک میں بہت رہے ہیں، وہاں تو ایک زمانے تک یہ ہوتا رہا کہ کالا برابر میں نہیں بیٹھ سکتا بس میں، وہ سیٹ خالی ہے، لیکن کیونکہ گورا بیٹھا ہوا ہے تو کالا اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. ان تمام خیالات پر خط تنسیق کھینچتا ہے دین. یہ دنیا کو برتنے کا انسان، یعنی یہ لقد کرمنا بنی آدم جو ہمارا دین سکھا رہا ہے ہمیں. تو اس انداز سے دنیا کو دیکھا جائے کہ یہ شرف، یہ انی جائل فی الارض خلیفہ، یہ انسان ہے، اس کی شناخت کچھ بھی ہو لیکن اس کا انسان ہونا، اشرف المخلوقات ہونا، یہ اس کو مشرف کرتا ہے. تو اس انداز سے، اس زاویے سے انسانیت کو کیا ہمارا دین دکھاتا ہے؟ دیکھیں یہ اس کی 3 پرتیں ہیں نا جی. اس کی 3 پرتیں ہیں. ایک پرت تو یہ ہے کہ لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم، ایک پرت تو یہ ہے. اور یہ ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا کہ بحیثیت انسان ہونے کے ہر شخص جو ہے دوسرے کے برابر ہے. ہر شخص دوسرے کے برابر ہے کیونکہ وہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ تو ہو گیا ٹھیک. اب اس میں کرمنا بنی آدمہ میں پھر ایک دوسری لیئر آتی ہے. اچھا. اب وہ لیئر یہ آ جاتی ہے کہ پھر اب اس میں سے جب انتخاب ہوتا ہے تو وہ اہل ایمان کا اور اہل عمل کا انتخاب ہے، وہ ہے ٹھیک ہے. دیکھیے قرآن مجید میں یہ جو جیسے آیہ مبارکہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کو ایک اور آیہ مبارکہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں، اور وہ یہ ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے انسان کو، موت کو اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ اے بنی نوع انسان ہم یہ دیکھیں تم میں بہتر سے بہتر عمل کون کرتا ہے ٹھیک ہے. اب یہاں ایک کہنا چاہیے کہ تقابل اور مقابلے اور منافست کی فضا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی. آپ کو جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہے کہ ہمیں کب پتہ لگے کہ ہم واقعی متقی ہو گئے، تو ان صفات کی طرف تو ہم آتے ہیں بھی، لیکن یہ کہ جب انسان کو یہ گمان ہو جائے کہ اب وہ متقی ہو گیا، وہ اس کے زوال کا پہلا درجہ ہے. کیونکہ احسن و عملہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے چلے جائیں اس سے بہتر عمل کرنے کی کوشش کریں. دیکھنے والا جو ہے وہ بھی اس سے بہتر عمل کرنے کی کوشش کریں. اچھا انیق صاحب کا یہ عمل ہے وہ ہے تو ہم اس سے بہتر عمل کریں. آپ دیکھیں اچھا ان کا ڈاکٹر محسن کا یہ عمل ہے یا فلاں کا، تو ہم اس سے بہتر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو تقویٰ کسی ایسی متعین کیفیت کا نام نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ تقویٰ حاصل ہو گیا، بلکہ تقویٰ مسلسل ایمان و عمل میں بڑھنا، اس میں خلوص کے اندر اس کی زیادتی، اور مسلسل اس کو اللہ کی قربت کی طرف، قربتاً اللہ کی نیت سے آگے بڑھتے رہنا جہاں تک کہ لقاء الہی حاصل ہو جائے، یہ تقویٰ ہے. اور جس اسٹیج پہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب یہ اسٹیج تو وہ آگے کہ میں متقی پرہیزگار ہو گیا، نماز میری نہیں چھوٹتی،
تہجد میں پڑھتا ہوں، تلاوت میں قرآن مجید کی کرتا ہوں، اب تو میں نے حفظ بھی کر لیا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ میں فضائل اعمال پہ عمل کروں، یہ کروں وہ کروں، وہ سب انگریڈینٹس ہیں تقوی کے، لیکن تقوی نہیں ہے۔ یہ سب انگریڈینٹس ہیں تقوی کے، اور ان میں سے ہر ایک میں گنجائش ہے آگے بڑھنے کی، اور پھر جو سٹیج حاصل ہوتی ہے اس میں پھر گنجائش ہے آگے بڑھنے کی، یہاں تک کہ وہ آج ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیا مرضیہ فادخلی فی عبادی، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس درجے کے اوپر پہنچ گئے، یا کوئی شخص نہیں کہہ درجے سکتا۔ کا تعین تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، کہ وہ ہم یا ایتھا النفس المطمئنہ کی آپ نے بات کی، کہ وہ نفس لوامہ کو ہم دیکھ رہے ہیں اس مقام پر ہیں، یا نفس امارہ پہ ہیں، یا نفس راضیہ پہ ہیں، نفس مرضیہ پہ ہیں، ابھی وہ تو آگے کے معاملات ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں سمپل سے ایک سوال جو ہم نے رکھا اور ہم وہ رکھ رہے ہیں کہ صاحب لقد کرمنا بنی آدم کی، جیسے آپ نے یہ بات فرمائی، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دنیا کو دیکھنے کا انداز، ایک عالم انسانیت کو دیکھنے کا انداز، مثال کے طور پر جو رکاوٹیں ہیں، تعصب ایک بدبودار چیز ہے نا، اپنے نسب پہ فخر کرنا، اپنے قبیلے پر فخر کرنا، اپنی زبان پر فخر کرنا، پوری دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے اپنے ملک میں بھی ہم دیکھتے ہیں، یعنی کتنے بدبودار نعرے ہوتے ہیں، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کی روشنی میں، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں پنجابی ہوں، یا میں پٹھان ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور جو بھی یہاں پر معاملات چلتے ہیں، میں اردو اسپیکنگ ہوں، تو کیا کوئی ایک فضیلت مجھے حاصل ہو گئی؟ ان تمام نعروں پہ، ان تمام خیالات کو رد کرتا ہے دین۔ ہمارے پاس، یعنی میں آپ کی خدمت میں سوال یہ رکھ رہا ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں جو ہمیں نصیحت مل رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں کس انداز میں ان تمام بدبودار پرتعفن چیزوں کو دور رکھتے ہوئے اپنا رخ اللہ کی طرف کیسا رکھنا ہے؟ متقی پرہیزگار کی آپ نے بات کی، اپنا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے متقی، اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، گناہوں پہ گرفت ہو جاتی ہے اس کی کہ گناہ میرے کنٹرول میں، شیطان مجھ پہ غالب نہیں ہوتا، میں اپنے شیطان کو مسلمان کر لیتا ہوں، اللہ اکبر، خواہشات نفسانی پر پاؤں رکھ دیتا ہوں، تو متقی پرہیزگار۔ لیکن جو یہ نعرے پوری دنیا میں چل رہے ہیں، جو آپ نے بہترین بات فرمائی کہ آئیڈینٹی، وہ آئیڈینٹی کرائسس جو دنیا میں چل رہے ہیں، 20 سال سے گفتگو انٹرنیشنلی ہو رہی ہے، بجا فرمایا آپ نے، لیکن اس کو ہم دینی پیراڈائم میں جب دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ تقوی میں برتر ہیں تو میرے لیے بڑے معزز ہیں، یہ دین بتا رہا ہے۔ اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے؟ ہم نے یہ بات عرض کی کہ دیکھیں ہمارا جو تقوی کا مفہوم بتا رہے ہیں وہ مفہوم بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم تقوی کی عملی صورت کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ تقوی جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر آپ کا جو عمل ہے وہ آپ کی آئیڈینٹی ہوا کرتا ہے۔ جو ہم نے دنیاوی مثالوں میں ہارٹ اسپیشلسٹ کے میکینک کی مثال دی، تو یہ کہ ان کی آئیڈینٹی بھی عمل میں جب وہ آ جاتے ہیں تو ان کا عمل ہی ان کی آئی ڈی بنتا ہے بنسبت ان کے زبان کے اور ان کے مسلک کے اور مذہب کے۔ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں، دیگر آیات میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو آئیڈینٹی دی ہے وہ تقوی کی ہے، اور تقوی کچھ نہیں سوائے عمل کے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے منہیات سے بچنا، یہ تو تقوی ہے نا، ٹھیک ہے۔ وہ بھی اس نے حکم دیا کہ ان سے رکو، وہ بھی اس کے حکم سے رکنا ہے، اور اس چیزوں پہ عمل کرو، تو وہ اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ بھی تقوی ہے۔ تو تقوی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سپرانداختہ ہو جانا، اور اس کا تعلق بنیادی طور کے اوپر عمل سے ہے۔ تو پہلی لیئر ہم نے عرض کی تھی کہ انسان کی، کہ بحیثیت انسان کے ہم سب ایک دوسرے سے کہ کسی بھی کاسٹ اور کریڈ سے تعلق رکھتا ہو تو وہ ہمارے برابر ہے بحیثیت انسان ہونے کے، اللہ تعالیٰ نے مکرم کیا ہے۔ لیکن اب اس میں تکریم میں جو درجات آتے ہیں تو وہ عمل سے، ایمان سے،
آتے ہیں اور تقوی سے آتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کا تقوی یعنی وہی نیک عمل بن جاتا ہے کہ جو سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے اور سوسائٹی پھر اس کے لیے بینیفیشل بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں اس آیہ مبارکہ میں جو دیگر لیسر آئیڈینٹیٹیز ہیں انسان کے قبائل کی، انسان کے رنگ کی، نسل کی، ان کی نفی کر کے بنی نوع انسان کو لایا جا رہا ہے اس تقوی کی طرف کہ عمل یعنی عمل بھی تمہارا وہ ہو کہ ایک عمل تو وہ ہے کہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی کو تباہ کرتا ہے، اور دوسرا عمل وہ ہے کہ جو خوف خدا سے کسی ایک مچھر تک کو مارنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کو ماروں بھی یا نہ ماروں، اس کو ہکا دوں، دور کر دوں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو زندگی کی بقا، زندگی کا ارتقاء، کائنات کی بقا، ہمارے جو پھیلی ہوئی ہے زمین اس کا ارتقاء اور اس کا وہ، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ کہ پانی میں مثلا بول و براز نہ کرو، یہ بھی تقویٰ ہے اور انسان رکتا ہے اس سے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کھلی ہوا میں چل رہی ہو تو اس میں پیشاب نہیں کرو، کیونکہ وہ اڑے گا دوسروں تک، جو پہنچے گی چیز تو وہ نقصان دہ ہے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ کہیں جاؤ تو وہاں کے درخت کو نہ کاٹو، پھولوں کو نہ توڑو، یہ سب چیزیں جو آپ کے انوائرمنٹ میں ہیں، جو انسان کے بچاؤ کے لیے جو باتیں کہی گئی ہیں، جو احکام دیے گئے ہیں، اس کائنات کے اور ماحول کی بقا کے لیے دیے گئے ہیں، کائنات سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے وہ کیے گئے، یہ سب کا سب دین میں اور تقوی میں آتا ہے۔ تو یہ جو عملی پہلو ہے بنیادی طور پہ انسان کا، یہی جو ہے یہ تقوی ہے، اور اس میں جتنا زیادہ انسان ترقی کرتا ہے ایکم احسن عملا کے تحت، اتنا ہی زیادہ وہ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے لیے کتنا فائدہ مند بن گیا۔ خیر الناس انفعہم للناس، سب سے بہتر تم میں وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم کی اور کسی اس کی آپ نے قید نہیں لگائی، لوگوں کا، یہ جیسے یہاں یا ایھا الناس ہے، یہاں انفعہم للناس، لوگوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ تو متقی کی پہلی تو شکل یہ ہو گئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی، کہ سب سے پہلے تو اس کا کسی شخص کا مکرم ہونا اس سے وہ ہوگا کہ وہ کتنا غیر ضرر رساں اور کتنا فائدہ رساں ہے دوسروں کے لیے۔ یعنی ایک بندے کو بے فیض نہیں ہونا چاہیے، جہاں بیٹھے اٹھے آئے جائے وہ ایک چیز ذہن میں یہ رکھے کہ جب میں یہاں آیا تھا اس محفل میں، میری ذات سے اس محفل کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، اس شخص کو مجھ سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کا نفع سوچتا رہے کہ میری ذات سے آپ کو نفع ہو رہا ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب ذرا اس کینوس کو ہم بڑا کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا فرد متقی ہو جاتا ہے، خوف خدا اس میں ہوتا ہے، وہ ضرر رساں نہیں ہوتا بلکہ وہ فیض رساں ہوتا ہے، دنیا کو فیض بانٹتا ہے۔ تو فرد سے پھر معاشرہ متقی ہو جاتا ہے، اور متقی سے پھر ریاست آگے بڑھ جاتی ہے، معاشرے سے ریاست۔ تو یہ تمام ایک مسلسل عمل ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرہ تعمیر کر کے دکھا دیا کہ جہاں پر فرد، معاشرہ اور ریاست تینوں ایک سطح پر آ گئے۔ یہ کسی بھی معاشرے کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ اس کا، جیسا ہم دیکھتے ہیں مدنی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے درمیان اور مہاجرین اور انصار کے درمیان، کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جب انسان ہر چیز میں دوسرے کو ترجیح دینے لگے اپنی ذات پر، تو جب ہر انسان دوسرے کے کام میں لگ جاتا ہے تو دوسرے اس کے کام میں لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہم سوچ رہے ہیں کہ فلاں کو کیسے ہم نفع پہنچائیں، تو دوسرا بھی تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیسے نفع پہنچائیں۔ تو جب سب ایک دوسرے کے لیے وہ ہو جاتے ہیں تو
یہ تو خیر کا ایسا معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے کہ جہاں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ زکوٰۃ دینا واجب ہے، صدقات دینا ضروری ہے، یہ ہے وہ ہے، بلکہ وہ معاشرہ ایسا خود کفیل ہو جاتا ہے ہر چیز میں کہ لوگ لیے پھرتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو تقوی کا ایک وہ ہے کہ جب اس کو عمل سے اور نفع بخشی سے ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں، ایکم احسن عملا سے، کہ بہتر سے بہتر عمل کرنے سے جب ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں تو حقیقت میں معاشرہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب معاشرہ ہی پورا تبدیل ہو جائے گا تو حکومت اور وہ جو ہے ریاست وہ تو خود بخود تبدیل ہو جائے سبحان گی، اللہ، سبحان اور وہ پھر دوسری اس کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں بلکہ اس کو نفع پہنچانے کی نیت سے دوسرے جو وہ ہیں ان سے تعلقات رکھے گی۔ یہاں ہم ایک بات عرض کریں، خاص طور پہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں جی وہ ان سویلائزیشنز کو اسلامی سویلائزیشن میں تبدیل کرنے، ان کو ایمان اور عمل کی اس پہ راہ پہ لانے کے لیے فتوحات ہوئیں، وہ ملک گیری اور زمین گیری کے لیے وہ فتوحات نہیں ہوئیں۔ یہی ہم اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں مسلمان پھیلے فاتح قوم کی حیثیت سے، خاص طور پہ خلافت راشدہ میں، وہ لوگ مسلمانوں سے نفرت کرنے کے بجائے خود مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کے ہی ساتھ شیر و شکر ہو گئے۔ تو جب ایک ریاست جو ہے وہ اس طرح خیر کا ایک وہ بن جاتی ہے، سمبل بن جاتی ہے، اور عملی میدان میں خیر کے آ جاتی ہے، تو وہ پھر ملک ہوس ملک گیری میں نہیں بلکہ دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس کو آکوپائی کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو متقی کی صفات میں سے ایک بڑی صفت یہ بھی ہے کہ وہ انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ میری نمازیں، میرا روزہ، میری عبادات وغیرہ بہت اچھی چیز ہیں، لیکن میری ذات سے انسانیت کو فائدہ پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ میں حقوق اللہ تو ادا کر رہا ہوں، حقوق العباد جو کہ دراصل حقوق اللہ کی ایک شکل ہے، کیا میں وہ ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ دیکھیں یہاں ہم ایک آیہ مبارکہ عرض کرتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، دو چیزوں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اس کے دوسرے حصے کو پہلے ہم عرض کریں، عدوان وہ لفظ ہے جس سے متعدی بنا ہے، یعنی بیماری کا دوسرے کو لگ جانا، اسم گناہ، عدوان ایسا گناہ کہ جو آپ کی ذات تک انسان کے محدود نہیں ہے بلکہ دوسروں کو اس میں ملوث کر رہا ہے اور دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بالمقابل شروع میں دو صفات آئیں، تعاونوا اور تعاون کرو۔ جی جی۔ کس میں؟ بر میں، اچھائی میں، جو آپ کی اپنی اچھائی ہے، ٹھیک ہے، اچھی غذا کھانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ والتقویٰ، تقویٰ عدوان کے مقابلے میں آیا ہے کہ عدوان جو ہے اس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے، دوسروں کو ملوث کرتا ہے۔ تقویٰ جو ہے وہ اپنی ذات سے آگے بڑھ کر کہ وہ تو بر میں آ گیا، وہ تو بر میں اچھائی تو بر میں آ گئی، اس سے بڑھ کے تقویٰ یہ ہے کہ جو دوسروں کو فیض پہنچا کے دوسروں کو بھی اسی میں بریکٹ کرتا ہے اور آگے لے کے چلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ تعاون علی البر والتقویٰ، بر کو الگ رکھا گیا ہے، نیکی کو الگ اور تقوی کو الگ۔ دوسروں ولا تک تعاون پہنچنے علی والی، الاسم والعدوان، جی، اسم کو الگ، گناہوں کو الگ، عدوان، عدوان کو الگ، اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو، اللہ اکبر، تقوی کے ذریعے اس کو روک دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹو ڈوز، چند کرنے کے کام، یہ تمام اس کا جو فلسفہ ہے وہ آپ نے بیان فرما دیا۔ قرآن کریم کی ان آیات کے جو معنی مفاہیم وہ بالکل واضح ہو گئے۔ کرنے کے کام، یہ قرآن کریم ہمیں یہ نصیحت، یہ روشنی فراہم کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے مدنی معاشرت کی بات فرمائی تھی، ہم کیوں نہیں قائم کر پائے مدنی معاشرت، خاص طور پہ ان ریاستوں میں کہ جہاں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے؟ اصل میں شاید ہم جو اس کا تجزیہ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ریاست بنا کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے مسلمان ریاست بنا لی۔ ہم اسلامی ریاست کا جو مرحلہ ہے اس کو نہیں سمجھتے کہ اسلام
مسلمان ریاست نہیں چاہتا، اسلامی ریاست چاہتا ہے، اور وہ قائم ہوتی ہے سب سے پہلے اس میں. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ وہ پوری امت ہیں، اللہ کے راہ پر اپنے آپ کو، گھرانے کو، اپنے بچوں کو، اپنی اس کو آل کو اس پہ موڑ دینا اور اس میں لگا لینا، وہ ایک امت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور افراد، معاشرہ جو ہے وہ ہمیشہ افراد سے بنتا ہے، انسانوں سے بنتا ہے، اور انسان سب سے پہلے جو پھر اثر انداز ہوتا ہے یا بناتا ہے تو وہ اپنا اسرہ یا عائلہ یا جو اس کا خاندان ہے اس کو بناتا ہے، اور پھر یہی یونٹس جو ہیں وہ معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں. ہم لوگ ابتدا میں جو فیل ہو جاتا ہے ہمارا معاشرہ وہ اس پہ کہ ہم معاشرے کو ٹھیک کرنے پہ لگتے ہیں، عائلے کو اور اسرہ کو، گھرانے کو ٹھیک کرنے پہ نہیں لگتے کہ ہمارا گھرانہ تو اچھا، جو دوسرے کر رہے ہیں وہ تو ویسے ہی کرتا رہے گا، دوسرے ٹھیک ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی جو تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جس طرح سے ٹرانسفارم ہوا وہ سوسائٹی ہوئی اور پھر وہ صحابہ میں شامل ہوئے، تو وہ اس طرح سے کہ ان کے گھرانے تبدیل ہوئے، ان گھرانوں نے ایک معاشرہ بنایا. پھر وہ معاشرے جو تھے وہ ایسے گویا کہ تقوی شعار ہو گئے کہ باہر سے کسی خس و خاشاک کو قبول کرنے کو وہ تیار نہیں ہوئی. یعنی معاشرے کے اندر ایک امیونٹی سسٹم جو ہے نا وہ قائم ہو جاتا ہے. گھر میں امیونٹی سسٹم قائم ہوتا ہے کہ وہ باہر کے برے اثرات کو، وائرسز کو قبول نہیں کرتا جب وہ اسلامی گھرانہ بنتا ہے. اور پھر جب وہ بہت سارے گھرانے اکٹھا ہو کے معاشرہ بناتے ہیں تو وہ اس معاشرے کا بھی ایک امیونٹی سسٹم ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز اسم اور عدوان کی جو ہے وہ قبول نہیں کرتا. اور پھر جب یہی چیز جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے تو وہ ریاست کی حد تک آتی ہے. تو ہم نے وہ امیونٹی سسٹم نہ اپنے میں پیدا کیا، نہ اپنے گھرانے میں پیدا کیا، نہ ان گھرانوں نے اس معاشرے میں پیدا کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ نہیں کیا تو وہ پھر ریاست کی سطح پہ بھی نہیں آ سکا. اور یہ امیونٹی سسٹم، اس کی دو بنیادیں ہیں کہ جو بھی بات ہے اس کو فردو الی اللہ والرسول، کہ اس کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہ ایک ڈھال ہے بنا دی ہے کہ جس چیز میں بھی تمہیں وہ ہو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، کیونکہ یہ ایک امیونٹی سسٹم ہے جو اس کے مطابق نہیں ہوگا اس کو ریپلس کر کے ہٹا دے گا، اور جس کے مطابق ہوگا اس کو معاشرے میں ایبزارب کر لے گا. تو یہ ہمیں گھرانوں میں کرنا ہے، یہ ہمیں معاشروں میں، پھر معاشروں میں یہ چیز قائم ہو جائے گی، اور پھر معاشرے سے بڑھ کے پھر یہ ریاست کے اس کے اوپر ہوگی. ابھی تک ہم لوگ رہ تو رہے ہیں، مسلمان کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، لیکن شاید 1% بھی امیونٹی سسٹم جو اسلام کو ریٹین کرنے اور اس کے اوپر اس کے خلاف جو فورسز، وائرسز یا بیکٹیریا کام کر رہے ہیں ان کو ریپلس کرنے کی 1% بھی صلاحیت پیدا نہیں. ٹھیک، آپ ہی کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے اور آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ ہاں بجا فرمایا آپ نے، ایسا کہیں ایسا محسوس تو نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب کہ دین کا جو تصور ہے وہ بہت محدود ہم نے کر لیا ہے؟ تقوی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. میں نمازیں پڑھتا ہوں تو میں بہت متقی آدمی ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں، میں کبھی کبھی حج بھی کر لیتا ہوں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، انفاق اس سے بھی گزرتا ہوں، میں لوگ دیکھتے ہیں وہ متقی آدمی ہے. لیکن جیسا آپ نے بھی درمیانے بات فرمائی کہ دین کا جو کینوس ہے وہ بہت بڑا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو ہمارے پاس جو ہمارے بڑے ہیں، خاص طور پر آپ جیسے افراد جو دین کا جو پیراڈائم ہے اس کو جانتے ہیں، واقف ہیں، تو یہ بتایا جائے کہ ہاں یہ عبادات بہت ضروری ہیں، یہ دین کا ناگزیر حصہ ہیں، لیکن دین بہت بڑا ہے، دین بہت بڑا ہے. آپ نے بات کی نا وہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ اکبر. تو قرآن کریم کی ان آیات کو اندر اڑیلا جائے، اتارا جائے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارے درمیان کبھی کوئی تنازع ہونے کا امکان پیدا ہو جائے، یعنی کوئی فکری اختلاف ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
تو اپنے اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلٹا دو، اس طرف پلٹا دو۔ دیکھیں اس میں ہم ایک بات عرض کریں، آپ کا قطع کلام معاف کیے آپ، کہ فَإِن تنازعتم، جی 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 فَإِن تنازعتم یہ فائے تعقیب ہے، جی اور فائے تعقیب کا مطلب یہ کہ اگر گزشتہ صورت تھی اور وجود میں آئی، اس کی وجہ سے کوئی تنازع ہوا، جی جی وہ تو اطیعوا ہم اللہ نے اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا و اطیعوا الرَّسُولَ الرسول، وَأُولِي الْأَمْرِ اس کے مِنْکُمْ۔ بعد تو تنازع کی صورت ہی نہیں آنی چاہیے، اللہ اور اکبر، پھر اللہ بھی اکبر، فَإِن تنازعتم کا یہ مطلب پھر بھی تم اللہ اس کے رسول کی طرف اللہ اکبر، پلٹاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہم نے بات عرض کی آج کل کی زبان میں کہ یہ ایک امیونٹی سسٹم ہے کہ جو دین آپ کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے، یہ ویکسین ہے ہر قسم کے کرونا کے خلاف، سبحان اللہ۔ اور جب اس ویکسین کو آپ کرتے رہتے ہیں، ہر 6 مہینے پہ کہتے ہیں کہ دہرائیں، یہ تو مسلسل کا ایک مسلسل عمل ہے جی کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کو ہم سامنے رکھیں۔ یہ امیونٹی سسٹم جو ہے یہ ہمارے معاشرے اور دین کے لیے ایسا ہے کہ اس میں کوئی چیز باہر سے خس و خاشاک، حشو و زوائد آ ہی نہیں سکتی۔ آ ہی نہیں سکتے۔ 5 وقت یہ آواز آتی ہے ہمارے کانوں میں، یہی ہے وہی ویکسینیشن، یہ اللہ اکبر اللہ اکبر 5 مرتبہ اللہ تازہ کروا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے میری وفاداریاں پھر زندہ ہو جاتی ہیں فجر کی نماز کے بعد ظہر میں، اور یہ اللہ اکبر میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ بات کہ وہ سب سے بڑا ہے، مجھے اپنے عمل سے یہ بتانا ہے کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ ہم مردوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اللہ اکبر۔ پھر جمعہ کی نماز پڑھوائی جا رہی ہے کہ ہاں یہ جمعہ کی نماز میں تم جمع ہوتے ہو تو ذکر کرو اللہ کا، اور یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں جڑ رہے ہیں۔ پھر عید ہے، عید کا موقع وغیرہ، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی غلامی۔ تو ایک متقی پرہیزگار، وہ خواہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو، چیف جسٹس ہو، وزیر اعظم ہو، صدر مملکت ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، وہ متقی نظر آئے، ان صفات کا حامل جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 پر آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، یہاں پروگرام کا وقت مکمل ہو گیا، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، کسی اور پروگرام میں ہم ڈاکٹر صاحب سے پھر سیکھیں گے۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کون سی بری عادت میں مبتلا تھی؟ درست جواب، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال مردہ رکھنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام، یا حضرت عزیر علیہ السلام، یا حضرت ادریس علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ وقت ہے قرآن دازی کا۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے گزارش ہے ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیں، آج کے ونر کون ہیں؟ آئمہ بی بی، ڈاٹر آف کرنل ریٹائرڈ انوار خان آفریدی۔ کہاں سے، کس شہر سے؟ یہ جناب کوہاٹ روڈ پشاور۔ کوہاٹ روڈ پشاور۔ آئمہ بیبی، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر یعنی کوہاٹ روڈ پشاور روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے تمہیں برائیوں سے ڈرایا، گویا اس نے تمہیں
اچھائیوں کی خوشخبری دی، جس نے تمہیں برائیوں سے ڈرایا گویا اس نے تمہیں اچھائیوں کی خوشخبری دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحر و بر